आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ। सूर्य निसा की 90 है सर। जी हाँ, आज सूरह निसा की आयत नंबर 90 से हम आगे चलेंगे। इसमें लिखा है, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युकातिलूकुम औ युकातिलू कौमहुम वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम फ़इन यअतज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुमुस्सलम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं, सिवाय उनके जिनका ताल्लुक किसी ऐसी कौम से हो जिसके साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा है, या वो लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि दिल बर्दाश्त हों इस बात से कि तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे लड़ते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कश रहें और तुमसे जंग न करें और तुम्हारी तरफ सुलह व आश्ती का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हें भी ऐसे लोगों के खिलाफ इक़दाम करने की इजाज़त नहीं दी। देखें, अब इसमें बहरहाल वही कत्ल क़िताल की बातें हो रही हैं, सिलसिला चल रहा है सूरह मतलब निसा में। वो कंफर्म है, कत्लो जी, खिताल तो करना है, लेकिन जो करना है। लोग आपके सामने घुटने टेक दे, जी सरेंडर कर दे, जी सुलह की बात आगे बढ़ाए, गिर के जी बात करे आपसे, तो फिर जी उनके साथ आपको करना बना है। मतलब ये उनके साथ भी करते थे। देखें, अगर वो ऐसा न करें, अगर वो जो है सुलह व आश्ती यानी अमन व आश्ती का जो है अगर हाथ न बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये उनके साथ जंग करेंगे। ये उनके साथ इसलिए जंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुलह व आश्ती का, अमन व आश्ती का जो है हाथ बढ़ाया है। बात तो वही हो रही ना। अब यहाँ पर मौदूदी साहब इसके फुटनोट में लिखते हैं, यानी ये जो एक्सेप्शन है, ये जो इस्तिस्ना इस हुक्म से नहीं है कि उन्हें दोस्त और मददगार न बनाया जाए, बल्कि इस हुक्म से है कि उन्हें पकड़ा और मारा जाए। आप समझिए, मतलब यह है कि अगर ये वाजिबुल कत्ल मुनाफिक किसी ऐसी कौम काफिर के हदूद, किसी ऐसी काफिर कौम के हदूद में जा पनाह लें जिसके साथ इस्लामी हुकूमत का मुआहिदा हो चुका हो, तो उसके इलाके में उनका ताक़ुब नहीं किया जाएगा, और ना यही जायज़ होगा कि दारुल इस्लाम का कोई मुसलमान गैर जानबदार मुल्क में किसी वाजिबुल कत्ल मुनाफिक को पाए और उसे मार डाले। एहतराम दरअसल मुनाफिक के खून का नहीं बल्कि मुआहिदे का है। देखें, जो जो मुनाफिक है उसके खून का कोई एहतराम नहीं है। जी, जो मुनाफिक होता है उसके खून का कोई एहतराम नहीं है। अब मुनाफिक कौन है? मैंने आपको बता दिया कि ये वो लोग हैं जो मजबूरी में इस्लाम कबूल किए थे। इस्लाम उनके अंदर से जो है उनके अंदर नहीं गया था। वो यानी जानते बूझते इस्लाम को कबूल नहीं किए थे, बल्कि जो है उनकी मजबूरी थी, इस तरह से उन्होंने इस्लाम का इजहार किया था। तो अब ऐसे लोगों के लिए कैसे कैसे अल्फाज कुरान में आए हैं, देख लीजिए। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? जी, वो हिंदी में, एक सेकंड, हिंदी में ये साफ कह रहे हैं, परंतु उनमें से जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिनके और तुम्हारे बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हो जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आए कि उनके दिल इससे संकुचित हो रहे हो कि तुमसे युद्ध करे, अथवा तुम्हारे साथ अपनी जाति से युद्ध करे। यदि अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर सामर्थ्य दे देता, फिर भी वे तुमसे युद्ध करते। यदि वे तुमसे विलग रह गए, तुमसे युद्ध नहीं किया और तुमसे संधि कर ली, तो उनके विरुद्ध अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई युद्ध करने की राह नहीं बनाई है। अच्छा, ये और बताइए कि इस एक आयत में युद्ध युद्ध कितने बार रिपीट हुआ है? इसमें युद्ध आया 1, 2,
3 4 5 6 बार युद्ध आया। एक आयत में 6 बार युद्ध है, एक आयत में 6 बार युद्ध है, और ये आयतें हैं कि किसमें? सूरह निसा में। अब आप सोच लीजिए। सूर्य निसा, सूर्य अच्छा, आयत औरत। नंबर, जी आयत नंबर इसकी फुटनोट भी दी है 91 में। इन्होंने, जी पढ़ लीजिए। हजरत ने फुटनोट दी है। मौलाना अजीजुल हक अल उमरी साहब कहते हैं, जी अर्थात इस्लाम में युद्ध का आदेश उनके विरुद्ध दिया गया है जो इस्लाम के विरुद्ध युद्ध कर रहे हों, अन्यथा उनसे युद्ध करने का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि मूल चीज शांति तथा संधि है, युद्ध और हत्या नहीं है। अच्छा, क्या क्या मतलब हुआ इनकी बात का? इनका यह मतलब है कि इस्लाम का मतलब शांति और संधि है, अमन और सुकून के लिए इस्लाम है। तो अच्छा, जो कोई भी इस्लाम के विरुद्ध है, बस उनके साथ युद्ध करना है, बाकी और किसी हाँ मसले पे युद्ध नहीं करना है। देखिए, बात वही हो रही ना घुमा फिरा के। इस्लाम ये चाहता है कि जो इस्लाम के साथ हैं उनके साथ अमन व आशती है, उनके साथ अमन व आशती है, और जो इस्लाम के साथ नहीं है, मान लो जो इस्लाम का मुखालिफ है, या इस्लाम की बातों को नहीं मानता, या इस्लाम की बातों को सही नहीं समझता, ऐसे के खिलाफ जो है युद्ध करना इस्लाम के लिए सबसे बड़ा सवाब है भाई, इस्लाम के नजदीक सबसे बड़ा सवाब है। यही तो हम कह रहे हैं, है ना? अच्छा, आयत नंबर 91 में, सतजिदूना आखरीना युरीदूना अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। अब देखिए, इसमें वो वही सिलसिला चल रहा है। तुम पाओगे एक और किस्म के लोगों को भी जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब भी फितने की तरफ मोड़े जाते हैं तो उनके अंदर औंधे हो जाते हैं। बस अगर ये तुमसे किनारा कश न रहें, तुम्हारे सामने सुलह सलामती पेश न करें और अपने हाथ न रोकें, तो उनको पकड़ो, उनको कत्ल करो जहां कहीं भी तुम उनको पाओ। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हें सनद और कुव्वत अता कर दी है। यानी ये इनको क्या करना है, यानी ये मुनाफिकीन को क्या करना है? उनको पकड़ना है, उनको जो है घेरना है, और जो है जहां कहीं तुम उनको पाओ उनको कत्ल कर देना है। तो ये मुनाफिकीन आइडेंटिफाई कैसे करना है वो नहीं बताए ना अभी तक। नहीं, अब असल में आइडेंटिफाई करने का उसको इस तरीके से करना पड़ेगा कि कुरान जब इनको जो है, जब मोमिनों को जो हुक्म देता है, खास तौर पर हुक्म क्या है भाई, नमाज पढ़ने रोजा रखने का हुक्म तो खैर कोई भी मान लेगा। जब मोमिनों को यह हुक्म देता है कि तुम जाओ, जाकर फला जगह पर जो है तुमको हल्ला बोलना है, वहां पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करना है और उनके लोगों को मारना है, वहां से मालो असबाब इकट्ठा करना है, उनकी औरतों को पकड़ के लाके उनके साथ सेक्स करना है, तो जाहिर बात है जो लोग इस तरह के अहकाम पर राजी हो जाएं, कुरान की या कुरान के नबी का जो है ये हुक्म मान लें, तो वो मोमिन कहलाएंगे, पक्के मोमिन। और जो लोग इस तरह की बातों पर जो है इस तरह की बातें सुनने के बाद पीछे हट जाए, नहीं भाई हमें मार धाड़ नहीं करना है, हमें खून खराबा नहीं करना है, हम किसी की औरतों को पकड़कर उनको जो है लौंडी नहीं बनाएंगे। हाँ, हमारे नजदीक सारे लोग इंसान हैं, सारे इंसान हैं, उनकी इज्जत, उनकी जो है उनकी इज्जत का जो है ख्याल रखना, हाँ, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना ये हमारे लिए जरूरी है। हम तुम्हारे इस मार धाड़ के मामले में हम शरीक नहीं होंगे। तो ये कहने वाले असल में कुरान की नजर में मुनाफिक हैं। आप समझ रहे हैं? जो लोग कुरान की वो इस तरह की, जी हाँ, कुरान के मार धाड़ वो वाली बातों में शरीक न हो, वो कुरान की नजर में मुनाफिक हैं। लेकिन समझे आप? अल्लाह किसी आयत में मैंने यही सुना अपने ही डिस्कशन में कि अल्लाह ताला जानता है मुनाफिकों को, वो आइडेंटिफाइड और खुले नहीं है मुनाफिक, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है कौन मुनाफिक है और कौन नहीं है। यहाँ तो वो ऑर्डर दे रहे कि भाई उनको कत्ल करो, पकड़ो, ढूंढो हाँ उनको। जी,
ان کو پکڑنا ہے, ان کو جو ہے گھیرنا ہے, اور جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرنا ہے. یہ بات بالکل ایسی ہے جس طرح سے مشرکوں کے بارے میں کہا گیا سورہ توبہ میں. یہاں اسی طرح کا حکم یہاں پر منافقوں کے خلاف ہے. منافقوں کے بارے میں وہی انداز اپنا گیا ہے کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جب یہ جَعَلْنَا اتنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے تمہارے پاس ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم ان کو پکڑ کے دھکڑ کے جو ہے گھیر گھار کے قتل کر سکتے ہو, قتل کر سکتے ہو. یہ اتنا ویک کانسیپٹ ہے سچ والا جی منافقین کا. ہاں مطلب ہر دور میں کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھ کے دوسرے مسلمان کو اگر وہ پاور میں ہے تو منافق بول کے یہ آیت کا سہارا لے کے اس کو بھی کٹ کر سکتا ہو, اس کو بھی گلا کاٹ سکتا ہو. ایگزیکٹلی ایسا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی. بھئی اب آپ دیکھیے جنگ جمل کیوں ہوئی, جنگ صفین کیوں ہوئی, جنگ نہروان اور قادسیہ کیوں ہوئی. اب دونوں طرف جو ہے لڑنے والے کون ہیں؟ ظاہر بات ہے دونوں طرف مسلمان ہیں, وہ دونوں ایک طرف دوسرے کو صحابہ ہیں. منافق سمجھ رہے. ہاں بھئی ان کی نظر اب دیکھیے آج بھی جن کو ہم خوارج کہتے ہیں, جی جن کو ہم خوارج کہتے ہیں وہ لوگ دوسروں کو جو ہے مطلب منافق کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے اسامہ بن لادن نے یا پھر جو ہے القاعدہ کے جتنے بھی کارندے ہیں, یہ ایمن الظواہری ہے اور کیا کیا نام آتے ہیں, وہ ان کی نظر میں اب جیسا مان لے سعودی عرب کے جو حکام ہیں یا پھر سعودی عرب کی عام عوام ہیں, وہ ان کی نظر میں کیا ہے, یہ سارے منافق ہیں بھائی. کیونکہ ان کی نظر میں یہ لوگ قرآن کے ان احکامات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ اسامہ بن لادن جیسے لوگ کیا کریں گے, وہ بتائیں گے کہ جو ہے یہ لوگ کیونکہ نام کے مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر کیا ہے, منافقت بھری ہے, نفاق ہے. تو اب ان کے خلاف ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں, ان کے خلاف ہم ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں, ان کے خلاف ہم جنگی کارروائی کر سکتے ہیں, اور اس کا حکم, اس کا پروانہ ہمیں قرآن دیتا ہے. اس لیے یہ قرآن میں کیا الفاظ آئے ہیں دیکھیے, وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. یہ منافق ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف قرآن میں اللہ نے تم کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کے خلاف تم کارروائی کر سکتے ہو, ان کے خلاف تم کارروائی کر سکتے ہو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا کا یہی مطلب ہے. یہاں پر ہم نے کیا اس میں مودودی صاحب کیا لکھ رہے ہیں, ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے بھئی؟ یہ منافقین وہ ہیں, تو اگر یہ تمہارے ہاتھ مطلب مان لو یعنی جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو ان کو پکڑو اور ان کو جو ہے قتل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے. اچھا ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب؟ تلوار اٹھانے کے لیے نا بھائی, یہ ہتھیار اٹھانے کے لیے نا. ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہتھیار اٹھانا ہے. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. یہ حجت کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے ان کو. اب نیچے جو ہے ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد مسلمانوں صاحب میں لکھتے ہیں, جی اسرار احمد صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے تمہیں ایک سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس سند اور اس قوت کی بنیاد پر, اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر تم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہو. یعنی فوجی کارروائی, جنگی کارروائی, ان کے خلاف تم ہتھیار استعمال کر سکتے ہو, ان کو قتل کر سکتے ہو, یہ تمہارے لیے ہی جائز ہے. انہی بنیادوں پر جو ہے مسلمان دو ایک دوسرے سے جب جو ہے گتھم گتھا ہوتے ہیں تو ایک گروہ دوسرے کو منافق سمجھتا ہے, دوسرا گروہ اس کو منافق سمجھتا ہے. اب یہ گروہ جب اس گروہ کو مار رہا ہے تو وہ اس نیت سے مار رہا ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے کیا دے دی, اس کو کھلی حجت دے دی. اور یہ گروہ جب اس کو مار رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے نزدیک بھی قرآن کی یہی آیتیں ہوتی ہیں, کیونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ سمجھ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو منافق سمجھ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں مسلمان ہے کون مسلمان ہے؟
मानो अगर एक अक्सरियत है और उन्होंने कह दिया कि जैसे कि पिछली आयत में भी हमने देखा कि आप जमा हो जाओ, जंग की और लड़ने की तैयारी करो और फिर गिरोह में निकलो, और निकलने के लिए लीडर ने, अपने अमीर ने हुक्म दे दिया कि भाई अपने को जंग के लिए, लड़ने के लिए चलना है। अब नहीं, उसमें जो नहीं आ रहा, जो इनकार कर रहा, तो उनको पहले ये मार काट के आगे बढ़ सकते कि भाई ये नहीं बोल रहे तो मुनाफिक है, इनको खत्म करो, ये मुनाफिक चलो है, गैर पहले मुस्लिमों इनको की खत्म तरफ। करो, क्योंकि ये हमारी जमात के अंदर जो है ये लोग निफाक फैला रहे हैं, पहले इनका इनका सर कुचलना जरूरी है, क्योंकि इनके रहने की वजह से हमारे अंदर जो जज्बे जिहाद है वो मान पड़ जाने का डर है। तो सबसे पहले इनका सर कुचलो, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सांप तो आस्तीन के सांप हैं। आस्तीन के अंदर जो सांप होते हैं पहले उनको मारा जाए। देखिए कुरान की बयानात कैसे हैं, देखिए ये बयानात दूसरों को कत्ल करने के साथ साथ खुद आपस में ही जो है गुत्थम गुत्ता होने वाले जो है इस तरह के अहकाम है। आप हमने पिछले दिनों वो आयत पढ़ी ना, इसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अव इंफिरू जमीआ, कि ऐ ईमान वालों, यानी ईमान वालों को अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि तुम खुज़ू हिज़्रकुम, तुम क्या करो, तुम मुकाबले के लिए तैयार रहना। अच्छा, मुकाबले के लिए तैयार रहना है और जो है जंग के लिए निकलना है, तो या तो जो है तुम जत्थों की शक्ल में निकलो या फिर अलग अलग निकलो। अच्छा, अब अलग अलग निकलने का क्या मतलब है भाई, मुझे ये बताओ क्या मतलब है। इसका मतलब यही है ना कि एक शख्स अपने तौर पर यह समझ ले कि हाँ भाई अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब जंग के खिलाफ, जंग के अलावा यानी जो मुशरिकीन हैं या जो कुफ्फार हैं या फिर जो मुनाफिकीन हैं, उनको भाई जाहिर बात है हुकूमत तो नहीं मारती। अरे देखो उसामा बिन लादेन ने क्यों जो है मतलब इस तरह का हथियार उठाए थे, आप जरा सोचिए। उसामा बिन लादेन या अयमन अज़्ज़वाहिरी या जितने भी जो है ये बोको हराम हैं या जो है अलकायदा हैं या जो जिसको आप आईसिस कहते हैं, ये जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी जो है ये जितनी भी जमातें हैं, इन सब के नजदीक कुरान की ये आयतें हैं भाई। देखो उसामा बिन लादेन का यानी मतलब यानी उसका बयान ये था, उसका स्टेटमेंट ये था कि जो अरब हैं वो लोग जो है खा पी के ऐश कर रहे हैं, उनको ना तो अल्लाह के दीन की कोई परवाह है और ना जो है और ना कुरान की अहकामात की उनके नज़दीक कोई अहमियत है। तो अब ये लोग तो जो है तलवार नहीं उठाएंगे अमेरिका के खिलाफ या किसी और इस तरह की हुकूमत के खिलाफ, ये काम हमें करना है, इंडिविजुअल करना है। हम चंद मुसलमान जो है इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम दुनिया में जो मर्जी हम जो है मतलब हलचल पैदा कर देंगे। अच्छा, उनके पीछे उनकी इंस्पिरेशन कहाँ मिल रही, उनको कहाँ से मिल रही थी? कुरान की इस तरह की आयतों से, क्योंकि कुरान यहाँ पर कह दिया है जी हाँ, वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तान मुबीना। अब आप जरा गौर कीजिए, वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तान मुबीना में कि और हमने तुम्हारे लिए बना दिया है उनके खिलाफ एक सनद, एक हुज्जत। अच्छा, ये तुम्हारे लिए से कौन मुराद है? क्या कोई हुकूमत मुराद है? नहीं ना, मोमिन मुराद है। मोमिनों को कुरान ये खुली छूट दे रहा है कि तुम इन मुनाफिकों के खिलाफ कार्रवाई करो। अच्छा, अब जाहिर बात है ये कौन करेंगे, मोमिन कौन है? जाहिर बात है सारे लोग नहीं करेंगे। तो जो लोग कर सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे, और बल्कि अगर उनको कोई रोकेगा, अरे यार ये तुम क्या करने जा रहे हो, तो वो लोग ये रोकने वालों को सबसे पहले उनका सर कलम कर देंगे। चुनाचे आपने देखा कि इस तरह की ऐसी सूरत तालिबान में कई बार हुई है, कई बार हुई है ना। उन उनको सब के किसी सामने कुरान लीडर की से या आयतें हैं। हाँ, किसी हदीस से उनको कुछ लेना नहीं, डायरेक्ट कुरान है सामने, अल्लाह का डायरेक्ट कलाम, कुरान से अल्लाह मिल हुक्म रही दे थी रहा। उनको इंस्पिरेशन। भाई मैं तो हदीस की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुरान की आयतें तिलावत कर रहा हूं, उसमें कितनी क्लैरिटी के साथ जो है मारधाड़ के अहकाम है। देखिए, कुरान को पढ़ने वाला वो चुप रह नहीं सकता, वो किसी ना किसी कार्रवाई पर जो है वो मजबूर हो जाएगा अगर वो मोमिन है तो, क्योंकि कुरान उसको इस तरीके से इंस्पायर कर रहा है, इस तरह से उकसा रहा है, वरगला रहा है, बल्कि भड़का रहा है, भड़का रहा है। अब आप सोचिए, यानी इस तरह की बातों के होते हुए
ایک مان لو ایک مومن ہے، وہ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، رسول اور اللہ بھی حق ہے، اور یہ کتاب واقعی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان قرآن کی ان باتوں کو روح بعمل لانے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروائی کرے گا نا بھائی، کرے گا نا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ اس میں کسی ترجمہ جو ہے کرنے والے دونوں حضرات تعبیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈائریکٹلی قرآن کی آیتیں صاف صاف لفظوں میں جو ہے ایک مومن کو بھڑکا رہی ہیں. دونوں ترجمہ کرنے والے صاحب اس میں ایک بھی فٹ نوٹ نہیں دے رہے، اتنی کلیئرٹی ہے ان کو کہ بھائی اس میں اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. بھائی ان کو دیکھیں، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ان آیتوں میں جو کلیئرٹی ہے، اتنی کلیئر کٹ بات آ جانے کے بعد میں ان کو مزید کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یا بلکہ ان کو اپنے عقیدے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن خود جو ہے عقیدہ بن کر سامنے جو ہے آپ کو پیش کر رہا ہے ساری باتیں. دیکھیں کتنا یہ دیکھیں، یہ انداز دیکھیں آپ کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اب آپ سوچئے کہ یہ آیت کے جو الفاظ ہیں آپ ششدر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کس طریقے سے بھڑکا رہا ہے قرآن، کس طریقے سے. قرآن یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ جو منافق ہیں ان کو کیا کرو، تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. اچھا یہ حکم دینے کے بعد میں قرآن ان کو اور ایک کس طرح سے تسلی دے رہا ہے، کیسی ڈھارت بندھا رہا ہے. دیکھیے وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. اور بھائی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے خلاف ہم نے تم کو ایک حجت، ایک طاقت، ایک سند دے دی ہے. اب تمہارے پاس آلریڈی سرٹیفکیٹ ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا. وہ یعنی ان کے خلاف تم جو مرضی کر سکتے ہو، تم کو جو ہے پوری ان کو مارنے کے لیے تم جو راستہ چاہو اختیار کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ سارے لوگ پوری سعودی حکومت کو، سعودی کے رہنے والوں کو منافق سمجھتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایون طالبان بھی پاکستانی حکومت کو منافق سمجھ کے کیا اس طرح کی کارروائی کرتی ہے. آئیسس کا بھی یہی حال ہے. دیکھیے آپ یہ القاعدہ یا آئیسس وغیرہ کو جو ہے ان کو برا یا غلط کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی یہ ساری باتیں وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی قرآن سے سیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹلی قرآن سے، یہ کوئی حدیث سے نہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی کلیئرٹی پرٹیکولرلی اس معاملے میں حدیث سے زیادہ کلیئر بات جو ہے قرآن کے اندر آئی ہے، قرآن کے اندر آئی. اب آپ سوچیے جی کیا کہہ رہے ہیں ہندی میں. ہندی والے کہہ رہے ہیں تتھا تمہیں کچھ ایسے دوسرے لوگ بھی ملیں گے جو تمہاری اور سے بھی شانت رہنا چاہتے ہیں اور اپنی جاتی کی اور سے شانت رہنا چاہتے ہیں، پھر جب بھی اپدرو کی اور پھیر دیے جائیں تو اس میں اوندھے ہو کر گر جاتے ہیں. تو یدی یہ تم سے ولگ نہ رہے اور تم سے سندھی نہ کرے تتھا اپنا ہاتھ نہ روکے تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ ودھ کرو. ہم نے ان کے ورد تمہارے لیے کھلا ترک بنا دیا ہے. کیا الفاظ ہیں، آپ ذرا غور کیجئے کیا الفاظ ہیں. ہاں جان لے یعنی لو، ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلا کیا ترک بنا دیا ہے، یہ کھلی چھوٹ دے دی ہے بھائی. اور کیا چاہیے آپ کو، اور کیا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن کی یہ آیتیں کسی خاص زمانے کے لیے تھی؟ نہ، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور میں ہے. یہی وجہ ہے کہ القاعدہ بھی، آئیسس بھی، طالبان بھی، یہ مطلب قرآن کی اس طرح کی آیتوں کو سامنے رکھ کر ہی یعنی جو آس پاس کی جو مسلم حکومتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ جو مسلم حکومتیں ہیں یہ منافق ہیں. بلکہ ان کو تو کافروں سے بھی زیادہ جو ہے بدتر جو ہے سمجھا جاتا ہے. کافر تو کم سے کم کھل کر کہتے ہیں نا بھی ہم کافر ہیں، لیکن یہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ اندر سے ان کے اندر منافقت ہے. ان کے اندر کیا ہے؟
ان کے دلوں میں منافقت ہے. تو ایسے لوگوں کا سر کچلنا، ایسے لوگوں کو جو ہے دنیا سے ہٹانا ان کے لیے ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی کافر پر جو ہے حملہ کریں. منافق کو مارنا ضروری ہے. اور آگے چل کر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے منافق کون ہیں، ان کے لیے سزا کیا ہے آخرت میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہہ رہا ہے. یعنی جو دوزخ ہے اس میں سب سے نیچے جو جگہ ہے اس میں جو ہے منافقوں کو ڈالا جائے گا، فی الدرک الاسفل من النار. اچھا بھائی، اب اس کے بعد 92 میں یہ کہا گیا ہے آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اب آپ دیکھیے، کسی مومن کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے، مگر یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. اگر غلطی سے کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، اگر تو جو ہے وہ غلطی سے کرنے کے بعد بھی اس کو کیا کیا کرنا ہے، اب آگے یہ قرآن یہ بتا رہا ہے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو جو ہے خون بہا دے، مقتول کے جو وارث ہیں ان کو خون بہا دے. اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ کیا ہے، علیم بھی ہے، دانا بھی ہے. اب دیکھیں اس میں جو ہے انہوں نے تقریباً 5 فٹ نوٹ دیے ہیں، مودودی صاحب اس میں 5 فٹ نوٹ دیے ہیں. میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں. جی. یہاں ان منافق مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے جس کے قتل کی اوپر اجازت دی گئی ہے، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں یا اگر دارالحرب یا دارالکفر میں ہوں تو دشمنان اسلام کی کارروائیوں میں ان کی شرکت کا کوئی ثبوت نہ ہو. اس وقت بکثرت ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی حقیقی مجبوریوں کی بنا پر دشمن اسلام قبیلوں کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، اور اکثر ایسے اتفاقات پیش آ جاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر حملہ کرتے اور وہاں نادانستگی میں کوئی مسلمان ان کے ہاتھ سے مارا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کا حکم بیان فرمایا جبکہ غلطی سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ اور اکثر ایسے اتفاقات پیش آ جاتے تھے کہ مسلمان کسی دشمن قبیلے پر حملہ کرتے. اچھا، دشمن قبیلے پر حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں، مسلمان ان کافروں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور دشمن سمجھ کے ان پر حملہ کرنا ان کے لیے جائز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ مسلمانوں کا طریقہ کار تھا، یعنی مسلمانوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جس کو اپنا دشمن سمجھتے وہ اس پر حملہ کرتے. تو ایسی صورت میں اگر وہ دشمن قبیلے کے ساتھ کوئی مومن تھا، کوئی مسلمان رہ گیا ہے اتفاق سے اور ان کے ہاتھوں مارا جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، یہ ساری جو ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے. جی جناب، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ سچ والا جی، وہ جو کوئی لوڈنگ رکشا رہی تھی نا، اس میں انڈے والا انڈے لے کر آتا تو وہ 2000 3000 انڈے رہتے تو کچھ انڈے اس میں سے پھوٹ جاتے. اتنی کیجول بات کر رہی ہے.
कि कभी किसी का कत्ल अगर हो जाए तो मतलब हाँ, अंडे अंडे फुटेरे चीज है ना किसी भाई, का, बिल्कुल हाँ, जी। एक आधे का कत्ल हो जाए तो बस तुम 2 महीने के रोजे रखो, फिर उसके घर वालों को खून बहा दे दो, हाँ, खून हो बहा गया। दे दो। अच्छा भाई, खून बहा क्या है भाई, जाहिर बात है, अब वो जो है जो भी है उससे पूछेंगे अभी कितने देना है, चलो भाई मैं 2000 दिरहम दूंगा, नहीं 2000 दिरहम नहीं है, मैं तुमको 1000 दूंगा। तो अब वो बेचारे मान जाते, ठीक है भाई 1000 दे दो, उससे जो है उसका माफ हो जाता। मैं मालदार मुसलमान हूँ और मेरे को अगर किसी के बारे में मेरे जहन में गुस्सा भरा हुआ है तो मैं उसको कत्ल कर दूं और बाद में शरई अदालत में कह दूं कि भाई कितना है खून बहा, कितना होना तुमको, ये 10,000 दिरहम ले लो, चलो खत्म होगी बात। मैंने तो मेरा बदला ले लिया, मार दिया, एक की जान ले लिया मैंने। हाँ हाँ जी, और क्या, और क्या, इससे ज्यादा इसकी हैसियत क्या है भाई। अच्छा, फुटनोट नंबर 2 में लिख रहे हैं, चूंकि मकतूल मोमिन था इसलिए उसके कत्ल का कफ़ारा एक मोमिन गुलाम की आज़ादी करार दिया गया है। यानी जिसको मारा गया वो चूंकि मुसलमान था इसलिए एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना है। एक अजीब मामला है, कुरान में जो है गुलाम को आज़ाद करने की बात बार बार की गई। इसका मतलब कुरान जिस वक्त दिखा जा रहा था ये जो है गुलामों का सिलसिला जारी था बाकायदा, यानी इस सिलसिले को लेकिन रोका नहीं गया, इस सिलसिले को जो है बंद नहीं किया गया, इस सिलसिले को आगे जाकर रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कानून नहीं बनाया गया कि ऐ मुसलमानों फला वक्त तक तो जो है जो मुसलमान जो गुलाम है वो गुलाम है, लेकिन फला वक्त से अब आगे कोई गुलामी नहीं होगी। ऐसी कोई बात पूरे कुरान में नहीं मिलती आपको। पूरे कुरान में गुलामी को हराम नहीं कहा गया, पूरे नहीं कुरान में सैदुल्लाह गुलामी जी, को मुझे हराम एक नहीं चीज करार इसमें दिया गया। यहाँ एक बात ये लग रही कि गुलाम तो मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, जी लेकिन गुलाम आजाद करने की जो बात है तो सिर्फ मुसलमान गुलाम को ही आजाद करना है, गैर हाँ, मुस्लिम जाहिर गुलाम बात को है, आजाद करने की तहरीर बात ही नहीं रक़बतिन है। मुमिनतिन का है, कुरान कह रहा है ना भी। यानी जब आजादी की बात होगी, जब आजाद करने की बात होगी तो एक मोमिन गुलाम को आजाद करना है। आप समझ रहे हैं, गोया के जो 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 गुलाम मोमिन नहीं है वो गुलामी ही में रहेगा आगे चलकर। इसको आजादी इसलिए मिल रही है कि जो है ये मोमिन है, कुरान कह रहा है ना, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून बहा की मकदार 100 ऊंट या 200 गायें या 2000 बकरियां मुकर्रर फरमाई है। भाई ये कहाँ है यार, किसने कैसा 100 ऊंट या 200 गायें कहाँ से लाएगा, तो 2000 बकरियां मुकर्रर फरमाई है। अरे यार, नहीं तो कहाँ ये से? अल्लाह ताला ने नहीं बोले 100 ऊंट, ये इनो अब्बा बोले उनके हाँ, 100 नहीं ये कह रहे हैं कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात मंसूब करते हुए कि खून बहा की मकदार 100 ऊंट या 200 गायें या 2000 बकरियां मुकर्रर फरमाई है। अगर दूसरी किसी शक्ल में कोई शख्स खून बहा देना चाहता है तो उसकी मकदार इन्हीं चीज़ों की बाजारी कीमत के लिहाज से मुअय्यन की जाएगी। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नकद खून बहा देने वालों के लिए 800 दिनार या 8000 दिरहम मुकर्रर थे। जब हजरत उमर का जमान आया तो उन्होंने फरमाया कि ऊंटों की कीमत अब चढ़ चुकी है, लिहाजा अब सोने के सिक्के में 1000 दिनार या चांदी के सिक्के में 12,000 दिरहम खून बहा दिलवाया जाएगा। मगर वाज़ेह रहे कि खून बहा की ये मकदार जो मुकर्रर की गई है कत्ल आमद की सूरत के लिए नहीं बल्कि कत्ल खता की सूरत के लिए है। मगर हम ये देखते हैं कि आज भी कई इस्लामी मुल्कों में, कई मुसलमान जो है मुल्कों में, कोई भी एक अमीर ज़ादा, एक ऐसे बाप का बेटा जो कि जिसके पास दौलत की फरावानी है, जो वो क्या है हमेशा ये कुछ जो है शराब के नशे में धुत रहता है या फिर गांजा पीता है या फिर इस तरह की अय्याशियां करता है, तो इस दौरान वो कहीं जो है गाड़ी चला रहा है या और कोई इस तरह की हरकत से, उसकी किसी हरकत से किसी गरीब आदमी का, गरीब इंसान का खून हो जाता है या उसकी जान निकल जाती है, ठीक है। तो अब उसकी मौत जब हो जाती है तो वो गरीब इंसान के जो परिवार वाले वो आके इससे मुतालबा करते हैं। अब जैसा मान लो पुलिस में चले गए, पुलिस में गए तो जाहिर बात है ये इसने एक किसी इंसान की जान ले ली, तो अब कानून के, दुनियावी कानून के एतबार से इस शख्स की भी जान ली जाएगी ना भी, क्योंकि इसने किसी इंसान की जान ली है। तो अब ये इस्लामी कानून यहाँ काम में आता है। इस्लामी कानून काम में आके अब वो जो अमीर ज़ादा है
جو امیر باپ کا بیٹا ہے جس کے پاس دولت کی جو ہے بے دریغ دولت ہے, دولت کی فراوانی ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ غریب کے پریوار کو بولتا ہے بھائی تم کو کتنے پیسے چاہیے, تو اب اس کو یہ بولتا ہے کہ بھائی تم اگر جو ہے یہ ڈیمانڈ کرو گے کہ نہیں جو ہے یہ آدمی کی جان لے لیں گی ہے, تو تم کو کیا فائدہ ہے اس سے, کوئی فائدہ نہیں ہے, تو تم اپنے فائدے کی بات کرو. تو وہ لوگ بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے, ہم کو جو ہے ایک کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, ہم کو جو ہے 10 لاکھ روپے چاہیے, ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے چاہیے. تو یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ 10 لاکھ روپے لے لو اور ہماری بیٹے کی جان چھڑا لو. تو گویا کہ جو ہے یہ اس کا بیٹا جو روزانہ عیاشیاں کر رہا ہے, ایک مسلم باپ کا بیٹا, مسلم باپ کا مسلم بیٹا جو روزانہ عیاشیاں کر رہا ہے, محض ایک انسان کی قیمت 10 لاکھ روپے دے کر اپنی جان بچا لیتا ہے. اور یہ جان کس بنیاد پر بچی, اسلامی قانون کی بنیاد پر, یہ قرآن کے قانون کی بنیاد پر جو ہے ایک انسان کی مطلب ایک انسان کی جان چلے گئی اور بھی جو ہے قاتل جو ہے بچ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک قاتل بچ گیا, تو اس کا مطلب یہ امیر باپ کا بیٹا, امیر باپ کا جو ہے یہ آوارہ بیٹا آگے چل کر پھر کسی انسان کی جان لے لے گا, اس وقت پھر 10 لاکھ روپے دے دے گا. اس کے پاس تو کروڑوں روپے پڑے ہیں, کیا فرق پڑے گا, کیا فرق پڑے گا بتاؤ. جی وہ قرآن کی آیت کا کیا ہوا جس میں دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, عورت کے بدلے عورت, آزاد کے بدلے آزاد, اس کا کیا کریں گے پھر اب؟ نہیں, اب بات وہی ہو رہی نا کہ دیکھیں قرآن ایک ایسی دکان ہے جہاں پر آپ کو آپ کی ضرورت کے حساب سے ہر طرح کا سامان مل جائے گا. کس طریقے سے ایک مجرم بچ جائے بھئی, جہاں پر دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, یہ بھی لکھا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ جو ہے ایک مجرم کو, ایک بدماش کو یہ آزادی بھی دے رہا ہے کہ تو یعنی مقتول کے جو وارث ہیں, مقتول کے جو پریوار والے ہیں, ان کو خون بہا کے نام پر, ان کو دیت کے نام پر اتنا پیسہ دے دے کہ ان کا منہ بند ہو جائے. خون بہا کے نام پر ان کا تو منہ بند کر دے, ان کا منہ بند کر دیا تو چھوٹ گیا تو ہو گئی نا بات. اور یہ ساری چھوٹ قرآن سے مل رہی ہے اس کو, یہ ساری جھوٹ اس کو قرآن سے مل رہی ہے بھائی, سوچئے. کیا سورہ نساء میں صرف مارنے, کاٹنے اور خون بہانے کی باتیں ہیں؟ اس میں تو عورتوں کے تو کچھ آگے آ رہا ہی نہیں مدعا. جب دیکھتے رہیے, دیکھیے اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 3 میں یہ لکھا ہے, ہاں فٹ نوٹ نمبر 4 میں لکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب, اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا, اور خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. اور اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا, لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہد قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کرنے کی صورت میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہاں پر دو طرح کے مسائل آ رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا, بھی ظاہر بات ہے اس میں ساری کی ساری غلطی سے قتل ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایک مسلمان نے کسی جو ہے مان لو ایک کافر کو قتل کر دیا یا نان مسلم کو قتل کر دیا, تو ایسی صورت میں مسئلہ الگ ہے. ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں مسئلہ الگ ہے. گویا یعنی قرآن کی نظر میں سارے لوگ انسان نہیں ہیں ایک جیسے. جو مومن ہے وہ مسلمان ہے, جو مومن ہے وہ انسان ہے, اور انسان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا, اور جو کافر ہیں وہ انسان نہیں ہیں, ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا. آپ سمجھ رہے؟
میرا الگ مطلب مار کاٹ والی بات ہے نا، ایک تو پیسے دے دو قتل کے، یا پھر قتل کے بدلے قتل کر دو. جی قتل کے بدلے قتل کر دو ہے، اور پھر جو ہے بہرحال دیکھیں یہ سارے مسائل جو سامنے آ رہے ہیں وہ ان سب کا تعلق قتل سے ہے، یعنی قتل و قتال سے ہی ہے، مار دھاڑ کی صورت میں ہی ہو رہا نا. فٹ نوٹ نمبر 6 میں یہ کہا گیا یعنی یہ جرمانہ نہیں بلکہ توبہ اور کفارہ ہے. جرمانے میں ندامت و شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی، بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے اور بیزاری و تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے. برعکس اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہو وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے اور شرمساری و ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کے اعادے سے بھی محفوظ رہے. کفارہ کے لغوی معنی ہے چھپانے والی چیز. کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانک لیتی ہے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا اور اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے. واہ کیا بات ہے. جی جناب ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں کسی ایمان والے کے لیے وید نہیں کہ وہ کسی ایمان والے کی ہتیا کر دے، پرنتو چوک سے پھر جو کسی ایمان والے کی چوک سے ہتیا کر دے تو اسے ایک ایمان والا داس مکت کرنا ہے اور اس کے گھر والوں کو دیت ارتھ دنڈ دینا ہے، پرنتو یہ وہ دان کشما کر دے. پھر یدی وہ نہت اس جاتی میں سے ہو جو تمہاری شترو ہے اور وہ نہت ایمان والا ہے تو ایک ایمان والا داس مکت کرنا ہے. اور یدی ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے بیچ میں سندھی ہے اور اس کے گھر والوں کو ارتھ دنڈ دینا تتھا ایک ایمان والا داس بھی مکت کرنا ہے، اور جو داس نہ پائے اسے نرنتر 2 مہینے روزہ رکھنا ہے. اللہ کی اور سے اس کے پاپ کی یہی کشما ہے اور اللہ اتی گیانی تتوجہ ہے. اب اس میں فٹ نوٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ارتھات نشانہ چوک کر لگے. نشانہ چوک کر لگے کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ارتھ دنڈ تو بالکل بھی غلط بات بول دی انہوں نے اس کے اندر. کفارے کا مطلب ارتھ دنڈ انہوں نے لکھ دیا. ہاں کفارے کا مطلب وہی ہے نا بھائی. اس میں دیت کا لفظ بھی آیا ہے. دیت کا مطلب وہی جو ہے خون بہا ہے، یعنی کسی شخص نے کسی شخص کی جان لے لی کسی بھی وجہ سے، غلطی سے ہو یا پھر ظاہر بات ہے بھائی اگر کوئی شخص مان لو یہ دیکھیں ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا لیکن وہ اس دوران وہ نشے کی حالت میں ہے اور اس حالت میں وہ گاڑی چلا رہا تھا تو سامنے کوئی آدمی آ گیا اور اس سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. اب کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو غلطی کہیں گے یا پھر جو ہے لاپرواہی کہیں گے یا پھر اس کو جان بوجھ کر کہیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس نے مار دی لیکن یہ دکھا رہا ہو کہ جو ہے میں چونکہ نشے کی حالت میں تھا اس وجہ سے غلطی سے ہو گئی، بلکہ اس آدمی سے اس کی کوئی دشمنی تھی ہو لیکن اس نے جو ہے اس طریقے سے اس کی جان لے لی اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں غلطی سے جو ہے میری کار اسے ٹکرا گئی کیونکہ میں نشے کی حالت میں تھا، تو نشے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب اب کیا کرنا ہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے اس کو جو ہے تم اتنا کفارہ دے دو یا پھر جو ہے اس کو اتنا خون بہا دے دو. یہ سارے مسئلے ہیں نا. ارتھ دنڈ بولے تو فائن ہو گیا ہندی والا ارتھ دنڈ. یہ فائن نہیں ہے نا، یہ تو کمپنسیشن ہے، جان کے بدلے پیسہ ہے. یہ نہیں اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں، ایک ہے کفارہ اور ایک ہے دیت. اس میں دیت کا جو ہے جو لفظ آیا ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ. اچھا یہ مطلب وہ جو ہے یہ دیت کس صورت میں آ رہی ہے؟
وہ مومن کی جان لینے کی صورت میں آ رہی ہے. اب جو شخص مومن نہیں ہے تو اس میں یہ کہا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب یہ جو ہے یہ یعنی مطلب سامنے والا کون تھا، وہ مومن تھا یا کافر تھا، اس کی وجہ سے مسائل جو ہے بدل رہے ہیں. مومن کے ہاتھوں ایک مومن کی جان جاتی ہے تو اس کا یعنی جو بھی اس کی سزا ہوگی یا پھر اس پر جو بھی دنڈ ہوگا وہ الگ ہے. لیکن مومن کے ہاتھوں کسی جو ہے غیر مسلم کی جان جاتی ہے تو وہاں پر حالات الگ ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں. یعنی قرآن کی نظر میں مومن کا معاملہ الگ ہے، جو غیر مومن ہے ان کا معاملہ الگ ہے. وہ دونوں کو ایک جیسا نہیں دیکھ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، آیت نمبر 93 میں کہا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اچھا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی، اس میں فٹ نوٹ تو جو ہے انہوں نے نہیں دی. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کسی ایمان والے کی ہتیا جان بوجھ کر دے اس کا کفل بدل نرک ہے جس میں وہ سداواسی ہوگا اور اس پر اللہ کا پرکوپ تتھا دھکار ہے اور اس نے اس کے لیے گھور یاتنا تیار کر رکھی ہے. گھور یاتنا تیار کر رکھی ہے. اچھا، آیت نمبر 94 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. یہاں پر اس معاملے میں مودودی صاحب 2 فٹ نوٹ لکھتے ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام کی شروعات میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے سلامتی و عافیت کے سوا کچھ نہیں ہے، لہذا نہ تم مجھ سے دشمنی کرو اور نہ میری طرف سے عداوت اور ضرر کا تم اندیشہ رکھو. جس طرح فوج میں ایک لفظ شعار یعنی پاس ورڈ کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے اور رات کے وقت ایک فوج کے آدمی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ فوج مخالف کے آدمیوں سے ممیز ہوں، اسی طرح سلام کا لفظ بھی مسلمانوں میں شعار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی اصل میں ایک طرح کے فوجی پاسپورٹ کے طور پر ہے. آپ سمجھے بات کو؟ سلام کرنا بھی ایک طرح کا یہ کیا ہے؟ ملٹری پاسورڈ ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک مومن دوسرے مومن کو یہ کوڈ، یہ پاسورڈ دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی تم جو ہو میں بھی وہی ہوں، ہم دونوں آپس میں نہیں لڑیں گے،
بلکہ ہم دونوں کو مل کر جو ہے کافر کے خلاف لڑنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس شعار کی یعنی اس پاسپورٹ کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو. لیکن لڑائیوں کے موقع پر ایک پیچیدگی یہ پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس لپیٹ میں آ جاتا تو حملہ آور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ بھی اس کا دینی بھائی ہے، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا. مگر مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے حیلہ کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے تھے اور اس کی چیزیں غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے تھے. کیا معاملہ ہے یار، دیکھیں کیا باتیں ہیں یہ، دھاڑ قتل و قتال. ڈاکوؤں کا قصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی علی یہ بابا 40 چور والے ڈاکو. جب آپ دیکھیے کہ کل ملا کر اسلام کی شروعات میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں کوئی روحانیت، وہاں کوئی جو ہے جذبہ ایثار یا پھر جو ہے ایک محبت، یہ اپنائیت وہ ہے نا بھائی. یہاں پہلی بات تو انسان کو دو حصے میں کاٹنا ہے، انسانیت کو دو حصوں میں بانٹنا ہے، پہلی بات. اس کے بعد بھی بانٹ دینے کے بعد بھی ان کو چین نہیں پڑتا. یہ ان کو ہر صورت میں کاٹنا مارنا ہے. کس طریقے سے کس بہانے سے یہ انسانوں کو کاٹنا ہے، یہ جو ہے مطلب اسلام کی نس میں ہے، اس کی جڑوں میں پیوست ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیسی باتیں سامنے آتی ہیں جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن کا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مگر مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی کافر تو نہیں جو محض جان بچانے کے لیے حیلہ کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے تھے اور اس کی چیزوں کو غنیمت کے طور پر لوٹ لیتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دینا اور اس کی چیزوں کو غنیمت کے طور پر لوٹ لینا، یعنی یہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک عام سی بات تھی. ان کا مشغلہ تھا، ان کا وتیرہ تھا کہ یعنی مان لو کسی کو کافر سمجھنا، اس کو مار ڈالنا، اس کے بعد اس کی چیزیں جو ہے ہڑپ لینا. یہ سب کچھ کون کرتے ہیں بھائی؟ ڈاکو نا. ڈاکو کو قصہ دکھ رہا نہیں کہ وہ اس کو مار دیتے تھے، اس کی گھڑی چھلنا، اس کے کپڑے جوتے اتار لیتے تھے. غنیمت ہے، وہ غنیمت کے طور پر. غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر نہایت سختی کے ساتھ سرزنش فرمائی ہے، مگر اس قسم کے واقعات برابر پیش آتے رہتے ہیں. کیونکہ اسلام کا جو ہے جو اسٹرکچر ہی ایسا ہے نا، ایسا تو ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں کوئی روحانیت، یہاں کوئی للہیت نہیں ہے نا بھائی. یہاں پر تو صرف مارنا ہے، کاٹنا ہے، سامنے والے کو لوٹنا ہے، اس کا مال ہڑپنا ہے. یہ کل ملا کر اسلام اس کے علاوہ اور ہے کیا بتاؤ؟ اسلام کی تعلیمات میں روحانیت کہاں ہے؟ للہیت کہاں ہے؟ جذبہ ایثار کہاں ہے؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پیچیدگی کو حل کیا. آیت کا منشا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو. دونوں چیزیں پاسبل ہیں. حقیقت تو تحقیق کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہے. تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے گا تو قتل کر دینے میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے. اور بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو. دیکھیں بہرحال یعنی اب آپ دیکھیے یہ ٹوٹل جو اسٹرکچر ہے اسلام کا، اس میں یہ ساری چیزیں بالکل آبویس ہیں. یہ نیچرلی ایسا ہونا ہی ہونا ہے نا. کیونکہ اب کسی جگہ، کسی جھاڑی میں، کسی میدان میں، کسی جو ہے کہیں کسی جگہ پر مسلمانوں کا جتھا چلے جائے کافروں پر حملہ کرنے کے لیے، تو اب ایسی صورت میں وہاں کوئی مومن ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نہیں بھائی میں مسلمان ہوں، تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مسلمان شاید جو ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اپنی جان بچانا ہے اس کو، اگرچہ کہ یہ کافر ہے. کافر ہونے کے باوجود یہ صرف جان بچانے کے لیے السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. نہیں، اس کو مار دینا چاہیے. تو ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں.
اب اگر اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی کل ملا کر ایک انسان کسی اللہ کے نام پر، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ روحانیت کی جو ہے کہ عنوان پر ایک دوسرے سے جوڑنے کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کی باتیں ہیں اسلام میں، قرآن میں ایک دوسرے کو کاٹنے کی باتیں آئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی باتیں نہیں آئی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے سچ والا جی، آج 2023 میں بھی یہ قرآن میں لکھا ہے، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم سے لڑ رہے ہیں آ کر کہ یہ اس زمانے کی ہے، اس بھئی اب آپ زمانے کی دیکھیے نہیں کہ ہے۔ یہ آج ساری باتیں ہوتے ہوئے بھی آج مومن آئے کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں کوئی ایک بھی بات غلط نہیں ہے۔ ارے بھائی قرآن میں صحیح بات ہے کیا؟ بتاؤ کیا ہے؟ اگر قرآن میں کوئی صحیح بات آپ کو کوئی بتائے گا بھی تو وہ ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، کوئی منفرد بات، کوئی یونیک بات نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے کچھ ایسی اچھی باتیں ہیں جن کو ایک عام طور پر لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام سی بات ہے۔ خصوصیت کہاں ہے بھائی اس میں؟ کوئی اسپیشلٹی کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ یعنی فضول مار دھاڑ، خون خرابے کی، قتل و غارت کی باتیں تو بھری پڑی ہیں۔ یہ قتل و غارت کی باتیں جو بھری پڑی ہیں ان میں آپ کو کہیں 1 2 4 6 جو ہے اگر کچھ اچھی باتیں مل جاتی ہیں تو وہ اچھی باتیں بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جن کو آپ منفرد یا یونیک کہہ سکیں۔ یونیک کوئی بات نہیں ہے، قرآن میں کوئی بات یونیک نہیں ہے۔ کچھ باتیں اچھی ضرور ہیں لیکن وہ ایسی اچھی ہے کہ عام طور پر انسانوں کو اس کا پتہ ہے، اور باقی کی ساری باتیں تو اسی طرح کی اوٹ پٹانگ ہیں، یا مار دھاڑ ہے، خون خرابہ ہے، اور کیا ہے قرآن میں؟ اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ بتاؤ کیا ہے؟ جی جناب ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو بھلی بھانتی پرکھ لو، اور کوئی تمہیں سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ کیا تم سانسارک جیون کا اپکرن چاہتے ہو؟ کوشچن مارک۔ جبکہ اللہ کے پاس بہت سے پریہار شترودھن ہے۔ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر اپکار کیا، اتہ بھلی بھانتی پرکھ لیا کرو، نسندہ اللہ اس سے سوچت ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا خاص سوچت ہے؟ غلطی سے تم ایک آدمی کی جان لے رہے اور کیا سوچت ہے؟ تم باخبر کہاں سے ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ کو قرآن کی جتنی آیتیں آپ پڑھیں گے ان میں انسانیت جو ہے، مطلب ایک انسانی کلام ہونے کی سارے لچھن ملیں گے۔ بھئی یہ ساری حرکتیں، یہ ساری سوچ ایک انسانی سوچ ہی تو ہے نا۔ ایسی غلطیاں کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ کوئی خدا کی طرف سے ہوتی تو واقعی کوئی ایسی ترکیب ہوتی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کسی دوسرے انسان کا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، مگر آپ کو قرآن میں اس طرح کی بے ڈھنگی بے تکی باتیں جا بجا ملیں گی، جا بجا ہے۔ بھئی قرآن ایک انسانی سوچ ہی تو ہے نا، انسانی کاوش سے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ایسی اس میں اوٹ پٹانگ باتوں کی بھرمار ملے گی۔ جی کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، اور آگے بڑھیں گے یا یہیں پر رک جائیں گے؟ ہاں یہ اتنا لے لیں گے نا سچ والا جی۔ اچھا، آیت نمبر 95 ہو 95 میں کہا گیا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما۔ اچھا، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت ایک برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ظاہر بات یہ تو رہے گا نا۔ اب یہاں پر مودودی صاحب اپنی بات کہیں گے۔ یہاں ان بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور بہانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔
یا نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین ہو جائے پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والے صرف منافق ہی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ کسی حقیقی معذوری کا شکار ہو جائیں۔ بخلاف اس کے یہ آخری صورت ایسی ہے جس میں اسلام جماعت کی پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی، جس میں اسلامی جماعت کو پوری فوجی طاقت مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ افضل ہیں بنسبت ان کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں اب یہاں دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اب اگر دیکھیں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی ایسی ضرورت ہے جو جہاد پر چلیں، مان لو اسلامی علاقے میں وہاں 10,000 لوگ رہتے ہیں اور ان کا امام یا ان کا امیر یہ کہے کہ بھئی ہمیں ایک 500 ایسے لوگوں کی جو ہے ضرورت ہے جو جہاد پر جائیں، تو 500 لوگ جو جہاد پر چلے جائیں گے تو باقی کے جو لوگ یہاں رہ گئے وہ کسی وجہ سے نہیں گئے، یا پھر جو ہے مان لو ضرورت صرف 500 لوگوں ہی کی تھی، 500 لوگ چلے گئے، تو اب باقی کے جو لوگ یہاں رہ کر یعنی تعلیم دے رہے ہیں یا پھر امامت کر رہے ہیں یا لوگوں کی اور کوئی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے اور دوسرے جو ہے فائدے کے کام کر رہے ہیں، تو یہ سارے کاموں سے اگر وہ جو لوگ جہاد پہ گئے ہیں ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو جہاد کا کام ان سب سے افضل ہے، ان سب سے بڑا ہے۔ اس میں دراصل یہ کمپیئر کیا، یہ اس طرح کا کمپیریزن ہو رہا ہے، آپ سمجھے بات کو۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہاد پر جاتے ہیں اور جو لوگ یعنی اب اپنے دیش میں اپنے علاقے میں رہ کر دوسرے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، مان لو علم کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں یا لوگوں کو اور جو ہے مان لو اس میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، لوگوں کی جو ہے وہ ان کی مان لو وہ لوگوں کو جو ہے دوا ڈوری کر رہا ہے یا پھر اور دوسرے کاموں میں جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ سارے کام نیچے ہیں، جہاد پہ جانے والے اوپر ہیں۔ آپ سمجھے بات؟ قرآن دراصل یہ بتا رہا ہے۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں میں جو اکارن اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اپنے دھنوں اور پرانوں کے دوارا جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے انہیں جو اپنے دھنوں تتھا پرانوں کے دوارا جہاد کرتے ہیں ان پر جو گھروں میں رہ جاتے ہیں پد میں پردھانتا دی ہے، اور پرتیک کو اللہ نے بھلائی کا وچن دیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ان پر جو گھروں میں بیٹھے رہ جانے والے ہیں بڑے پرتیپھل میں بھی پردھانتا دی ہے۔ وہ تو دے گا نا بھائی۔ اور پھر یہ آیت نمبر 96 چھوٹی سی ہے تو وہ اسی کے کنٹینیویشن میں ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ بھئی یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، بہت پیارا پیارا ہے، مٹھو مٹھو ہے۔ ہاں جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی اور سے کئی اچ شرینیاں تتھا کشما اور دیا ہے، اور اللہ اتی کشماشیل اور دیاوان ہے۔ جی کل ہم آیت نمبر 97 سے آگے بڑھیں گے، تو آج ہم یہاں پر جو ہے یہاں رکیں گے، ابھی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہم لوگ پھر آپ سے جڑیں گے، تو آپ لوگ بھی چائے وائے پی کر تھوڑے سے تازہ دم ہو کے آ جائیں دوبارہ، تو جی سر، میں ہم کچھ بھی ایک سپر آدھے چیٹس گھنٹے لیتا کی۔ ہوں سر۔ جی جی جناب۔ انسانیت لیٹ لیو جی ہمارے نئے یوٹیوب ممبر جڑے ہیں، سواگت ہے سر آپ کا۔ لو فار اسلام جی کا 3 آسٹریلین ڈالر کا سپر چیٹ ہے۔ گرو جی لانگ لیو اسٹے کام یور ہارٹ
मस्ट एक्सरसाइज। जी बहुत जी शुक्रिया भाई, बहुत लौफर शुक्रिया, इस्लाम जी। बहुत शुक्रिया भाई। मोमिन की जलेबियां भाई का 1000 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद भाई और सभी मॉडरेटर्स को नमस्ते। जी भाई जी नमस्ते, नमस्ते, बहुत जी धन्यवाद नमस्ते भाई, आपका। जी नमस्ते। आयम जी का $5 का सुपर चैट है। आदरणीय सचवाला जी, प्यारे अब्दुल भाई प्रणाम। जी नमस्ते जी, आयम जी, जीते रहिए शुक्रिया आपका बहन, बहुत। जीते रहिए। K50i20 रेडमी, इनका सुपर चैट है। कुरान कैसा बुचर की किताब है? कसाई बुचर की किताब है। हाँ भाई, क्या करें बताओ, क्या करें, यही तो मामला है ना। काफिर क्रिश जी का 200 रुपीज का सुपर चैट है। क्या अब्दुल हमीद भाई मोमिन आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि आपका गला भी उतारने देंगे, और मौलाना तब भी यही कहेंगे कि ये अल किताब में नहीं लिखा, जिसने किया वो गलत है, बट किताब सही है। वाह वाह वाह, बिल्कुल क्या सही। बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यही तो मसला है ना भाई। इन्हें मौलाना के सामने एक शख्स कुरान को पढ़कर एज इट इज उस पर अमल करे, तब भी मौलाना क्या कहेंगे, नहीं 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 भाई, किताब में तो कुछ भी गलत नहीं है, ये जो है ना वो उसकी गलती है, उसने किताब को गलत समझा और उसने किसी का गला काट दिया। अच्छा, मौलाना के सामने गला काटा, तब भी जो है वो किताब गलत नहीं है, वो जो है मोमिन है वो गलत समझा, उसकी गलती है, किताब की गलती नहीं है भाई, किताब की कोई गलती नहीं है, किताब तो बिल्कुल फूलों फूलों की है, मिट्ठू मिट्ठू किताब है जी, क्या करें। ऊंचा पाजामा, इनका 100 रुपीज का सुपर चैट है। हमारे लिए ये जिंदगी है ही नहीं, तो हम किसको भी काटे। तुम्हें क्या सच वाला, हम सुन्नत पे है, हम हक पे है। पीस, सफेद कबूतर। हाँ, ओके। जी असल में ये जो है ऊंचा पैजामा इन्होंने जो है अपना आईडी डीपी बड़ी शानदार बनाई है। बहुत बहुत लादेन का शानदार बनाई कार्टून। है। अच्छा भाई, ठीक है जी। आयम जी का फिर से $5 का सुपर चैट है। सचवाला जी, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जी जी बहुत आपका भी शुक्रिया मेरी शुक्रिया। बहन, बहुत शुक्रिया। तो जी सर, अब हम एंड ठीक है करेंगे, जनाब, आधे घंटे तो के अब बाद हम, जुड़ते हैं। जी 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 ज़रूर, आधे घंटे के बाद हम मिलेंगे, जी तब तक आप लोग भी चाय वाय पी के ज़रा ताज़ा दम होके आ जाइए। ओके, शुक्रिया। जी।